अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। टेलीफोन लाइन पे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। 7 दिन हो गए हैं मोटरवे वाक़े को। आबिद मलीही जो मरकज़ी मुलज़िम जिसको पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, अभी तक पुलिस की हिरासत से बाहर है। इस पर भी बात करेंगे, कुछ पुलिस कल्चर पे भी बात करेंगे, मईशत से मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अवाम जो देख रहे हैं, एक हंगामा सा बपा है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इस इजलास से पहले कौमी असम्बली का कल का इजलास, फिर सेनेट में आज की कार्रवाई, अपोजिशन ने बिल्स कुछ मुस्तरद भी किए। जब एक हफ़्ता पहले तक ये इजलास मुलतवी किए गए थे तो तासुर ये था कि हुकूमत अपोजिशन से कुछ मुशावरत करेगी। एक हफ्ते की इल्तवा था बीच में, सैलाब का भी एक था, उज़र था। लेकिन क्या आज की सारी कार्रवाई देख के लगता है कि हुकूमत ने अपोजिशन से कोई बात करने की कोशिश की या वन वे ट्रैफिक गिरा? नहीं, मेरा ख्याल है बात करने की तो कोशिश की है, लेकिन अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और वो कोई मीनिंगफुल बात नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है उनका मेजॉरिटी है। इमरान खान साहब का ये एक किस्म का ये तरीक़ाकार ही है बन गया कि हर चीज़ को स्टीम रोल करो। तो बेहतर तो यह कि कंसेंसस से होता, लेकिन कंसेंसस में कुछ लो और कुछ दवा, उसकी ग़ालिबन यहाँ गुंजाइश नहीं थी। जी जी, एतजाज़ साहब से भी निज़ाम साहब गुफ्तगू कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जी एतजाज़ साहब, आज की ये प्रोसीडिंग, एक तो ये बता दें, हमने देखा कि बड़ी उजलत में कौमी असम्बली का इजलास अलहदा होता है, फिर सेनेट का, फिर मुश्तरका इजलास बुला के, और हुकूमत के पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। लेकिन ये आज जो कवानीन पास किए गए हैं, इनके असरात क्या होंगे? और फैटफ जिसके लिए सब कुछ किया गया है वो मुतमईन हो जाएगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? पहली बात तो फैसल, मैं ज़रा एक जुमला सिर्फ आपकी इस नशरियात का फ़ायदा उठाते हुए ये एक दफ़ा फिर कह दूं जो सुनने वाले हैं कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है और मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है। ना मैंने फेसबुक का कोई पैगाम दिया, ना कोई ट्वीट किया, कुछ नहीं है, सब जाली है, फेक है जो मेरे नाम से ट्वीट हो रहा है या फेसबुक का मैसेज दिया जा रहा है। चौधरी साहब, अब तो इतने कवानीन बन गए हैं और शरफ पसंदों की बेकनी करने के लिए, तो ये सिर्फ ख़ास लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। ये मैं शिकायतें कर चुका हूँ जी वो साइबर क्राइम वालों के साथ के FIA को, DG FIA से मेरी बात हुई है ज़ाती तौर पे। उन्होंने ज़ाती तौर पे भी एक आदमी लगाया, उसकी मामूर किया एक अफसर को, पता नहीं, खबर नहीं, वो कोई कभी आ जाते हैं और वो सवाल मेरे से ही करना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कभी कहते हैं कि जी ये तो वो बस अमेरिका से ही अगर ये वाइप आउट हो आपका जाली अकाउंट तो वो ही कर सकते हैं, वहाँ हमने वहाँ लिख भेजा है, ये कर दिया, वो कर दिया, और इसी तरह चलता रहता है। और वो बदस्तूर आ रहे हैं, और जो मेरी जबान नहीं, मेरा लहजा नहीं, अगर मतलब है वो अपनी तरफ से बताते हैं, वो इस तरह का करते हैं कि वो शरीफ खानदान के खिलाफ मैं बात करता हूँ तो वो उस किस्म का होता है उस पर वो जो जबान होती है और लहजा होता है, मैंने कभी ऐसा लहजा इस्तेमाल या जबान नहीं इस्तेमाल की अपने मुखालफों के लिए भी, जिनको मैं नापसंद करता हूँ उनके लिए भी मैंने कभी नहीं की। वो इस किस्म की ट्वीट और ये करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी वसातत और आपका फायदा उठाते हुए आपके प्रोग्राम में आपके नाज़रीन को कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं और ना मैंने कोई कभी फेसबुक का कोई पैगाम भेजा है। जी ठीक है। आपने जी 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 कहिए। हाँ जी, नहीं, आप वो बात करना चाह रहे थे कानून साजी की और जी जी एतजाज़ साहब, हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो आज कवानीन पास हुए हैं, इनके असरात और जो मकसद है फैटफ की ग्रे लिस्ट से हम निकल जाएं, क्या हम वो मकसद हासिल कर लेंगे? थोड़ा बहुत तो होगा इससे फायदा, क्योंकि वो तो FATF वाले फैटफ वाले लगाए बैठे हैं हमसे कि हम बहुत दूरदर्श किस्म की और जामे किस्म की कानून साजी करेंगे इस हवाले से।
تو وہ تھوڑا بہت یہ کہ 60 دن کے لیے اب وہ پروب کر سکتے ہیں, اختیار لے سکتے ہیں عدالت سے. یہ باقی ممالک جتنا نہیں ہے. میرا خیال ہے اپوزیشن کے دباؤ کے تحت یہ ذرا اس میں کم عرصہ ہوا ہے. باقی کئی ممالک میں, یورپ یا روس میں تو کوئی کسی کی اجازت ہی نہیں چاہیے ہوتی, اور وہ کسی ادارے کی اگر کرائم سسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جرم ایک پریڈیکیٹ کرائم جس کو کہتے ہیں, وہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. اور یہ اپوزیشن نے مل کے کندھا سے کندھا جوڑ کے گورنمنٹ کو مجبور کیا ہے کہ یہ جو ریاستی مشینری ہے ہماری, جو انتہائی کرپٹ ہے, جو اس کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے ان اختیارات کا, جتنے اختیارات ان کو دے دے وہ استعمال تو شہری پہ ہی ہونے ہوتے ہیں نا. وہ ہمارے لیے تو ایک بڑا ڈائیکاٹمی اور ڈویلٹی ہے, ایک ایک طرفہ تماشا ہے کہ اگر مانتے ہیں بات اور سیٹ اپ کی ساری, تو ہم اپنی بیوروکریسی اور پولیس کو اور ایجنسیز کو اتنا امپاور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب سارا ناجائز ہم پہ, ہمارے شہریوں پہ استعمال ہوگا. اگر نہیں مانتے یا تو وہ گورنمنٹ پہ یا اپوزیشن پہ الزام لگے گا کہ جی آپ نے گرے لسٹ سے خدا نہ خواستہ سیاہ لسٹ پہ کروا دیا ملک کو, کیونکہ سیاہ لسٹ کے تو بہت برے اثرات آپ کی ایج پہ, آپ کی ٹریڈ پہ, آپ کی معیشت پہ, ہر لحاظ سے آپ پہ بہت پابندی ہے. آپ ایک اچھوت بن جاتے جی صاحب, جی یہ تو آپ نے درست فرمایا, لیکن 100 کتنے ووٹ ملے حق میں؟ 200 ووٹ حق میں ہیں اور 190 ووٹ مخالفت میں. ڈفرنس بڑا کم ہے. جی, اس سے لگتا ہے کہ اگر کسی دن حکومت کا سنگھاسن ڈولا تو معاملات الٹ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ اتنی کلیدی اہمیت کے دورس اس کے اثرات ہوں گے, یہ کنسنسس سے منظور کر لیا جاتا تھا, اپوزیشن کو اکوموڈیٹ کر لیا جاتا, اور جس طرح رضا ربانی صاحب کے خدشات ہیں, دراصل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے کہ یہ بالآخر جیسے اور چیزیں میاں نواز شریف کے جو ترمیم لایا وہ اسلام کے نام پہ مخالفین کے خلاف استعمال ہوئی, اینٹی ٹیررزم کے لاء آج تک اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ خدشہ تو جائز تھا رضا ربانی صاحب کا, لیکن میرا خیال ہے کوئی سیریس کوشش نہیں کی گئی اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی. یہ اس حکومت کی کوئی یہ نیت ہی نہیں رکھتی کوئی کہ وہ اپوزیشن کو ان باتوں میں آن بورڈ لیں یا کسی بھی. میرا خیال ہے جی عمران خان صاحب کچھ اس گروو میں ایک گیل ہوتی ہے جو یہ جو بیل گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ ایک گزرتی ہے, پھر دوسری اسی کے پہ گزرتی ہے, پھر تیسری اسی کے پہیوں کے نشان پہ گزرتی ہے, وہ گیل پڑ جاتی ہے. گیل ایسی پڑ جاتی ہے کہ اگر بیل گاڑی جا رہی ہو اور وہ گہری دونوں طرف نشان بن گئے ہیں ان کے اس بیل گاڑیوں کے آمد و رفت سے, کہ وہ خود بیل گاڑی اس میں سے نہیں بیل نکال سکتے کہ اس گیل سے پہیوں کو, کیونکہ وہ ڈیپ اتنے ہو گئے ہوتے ہیں ٹریک. تو یہاں ہمارے یہاں بڑا یہ ڈیپ ہو گیا ہے کام. اور آپ اور عمران خان صاحب کا میرا خیال ہے کہ یہی ہے ذہن پہ ان پہ, اور کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا چاہتی ہے اپوزیشن, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ کہ کوئی کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں, یا وہ تو سمجھتے ہیں شاید کہ رعایت دینے کے کا اختیار ہی نہیں ہے ان کو ووٹر سے ملا ہوا. تو ایک بڑی دو ایکسٹریم پوزیشن ہو گئی ہیں اس میں. پہلی جی
والے سمجھ جائیں کہ ہمیں بڑی دشواریوں سے اتنا بھی ہم نے نکالا ہے اس ارتھمیٹک اس ریاضی سے 190 اور 200 کی یہ بڑا نیرو سا مارجن ہے. اور وہ یہ ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ڈیفیٹ کھا کے نہیں گرتی. حکومت قومی اسمبلی میں اگر کسی اس کو شکست ہو جائے تو پھر حکومت کے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارتضا صاحب لاسٹ کویشچن بریفلی آنسر کیجیے گا. آپ نے مس یوز آف لا کی بات کی ہے, آپ نے کہا مشینری بھی کرپٹ ہے. کیا کوئی ایسا بھی طریقہ آ سکتا ہے کہ اگر قانون کو جو مس یوز کرے اس کا بھی احتساب ہو, اس سے بھی پوچھا جائے؟ قانون کو جو استعمال کرتا ہے غلط انداز میں ہے تو غیر قانونی کام, اس کی تو سزا ہر لحاظ سے ہوتی ہے. پر ہمارے ہاں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی. وہ اب آپ دیکھیں وہ ساہیوال کے بچوں کا, جو ساہیوال میں بچے ماں باپ کو مارا گیا اور وہ بچے اب کوئی اس کا کوئی پوچھ رہا ہے, کسی کو یاد ہے وہ بچے, وہ اتنے موونگ امیجز تھے. ہماری سوشل میموری بھی کچھ کم ہو گئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. وہ کہا ہے نا کہ کیا تم ابھی شہر میں کیا نئے آئے ہو, تم ابھی شہر میں کیا نئے آئے ہو, جی تم کہہ راہ سے حادثہ دیکھ کر. واہ واہ, ٹھیک, بہت شکریہ. ہم سب کچھ معاشی معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, ڈاکٹر صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ویسے تو میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر صاحب اپنی سجیشنز اور جو اپنی معاملات ہیں وہ پہنچاتے رہتے تھے, لیکن جو آج قانون سازی ہوئی ہے اینٹی منی لانڈرنگ اور اس طرح کے جو ایکٹس ہیں, اس سے معیشت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پاشا صاحب سے نظام صاحب. ظاہر ہے اگر ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں جی اور بلیک لسٹ میں نہیں جاتے تو اس سے معیشت پہ مثبت اثر پڑے گا. یہ تو میرا اندازہ ہے. پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں, پاشا صاحب تو ماہر اقتصادی ہیں تو کہ واقعی کوئی پیش رفت ہونے والی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید یہ ہے کہ اگر واقعی جو اس طرح کے سخت جو ہم لائے ہیں بلز, اور میرے خیال سے پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ہم کسی طرح سے گرے لسٹ سے نکل جائیں. ہمارے خلاف آپ کو تو پتہ ہے کہ کون ایک طرح سے پروپیگنڈا کرتا رہا ہے اور ان کی بھی کوششیں ہیں. اگر پاکستان اس مرتبہ گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بڑا پازیٹیو سگنل دے گا انٹرنیشنل مارکیٹس کو, اور اس وقت یہ ہوگا جبکہ کووڈ کے بعد پاکستان جو ہے ان ملکوں میں سے ہیں جو لگ رہا ہے کہ زیادہ سکسیسفلی کامیابی سے کووڈ سے نکلنے میں کی طرف جا رہا ہے. تو یہ دو چیزیں اگر ایک وقت پہ دیکھی جائیں تو انشاءاللہ پاکستان کے مارکیٹ میں پوزیشن بہتر ہوگی اور ہم مناسب بانڈز وغیرہ فلوٹ کر پائیں گے. تو یہ دیکھنا ہے کہ اکتوبر میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم سب کی امید یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کا سلسلہ گرے لسٹ کا وہ اب ختم ہو جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا پاشا صاحب, یہ ساری جو لیجسلیشن ہو رہی ہے ظاہر ہے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہی ہو رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ فی الوقت قانون بن جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ان میں حکومتیں اپنی مرضی سے تبدیلی کرتی رہتی ہیں. آپ کو لگتا کیا ہے حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں, حکومت اپنے ویژن کے مطابق تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت جب آئی تھی ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا جو تجارت کا خسارہ ہے وہ بہت بہت زیادہ بڑھ چکا تھا, 20 ارب ڈالر تک, اور اگر یہ قائم رہتا تو خدا نخواستہ پاکستان دیوالیے کی طرف جا چکا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس معاملے میں کنسسٹنسی ضرور دکھائی ہے.
البتہ ہوا یہ ہے کہ کچھ پریشانی کی وجہ سے ایک وقت پہ بہت زیادہ اقدامات لے لیے گئے، تو اس کے نتیجے میں یہ ٹارگٹ تو حاصل ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $3 ارب پہ آ گیا، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت قیمت ادا کرنی پڑی. لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، اور سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ افراط زر میں خاص طور پہ بہت اضافہ اس لیے ہوا کہ روپے کی قدر ہم نے بہت گرا دی. تو اس لحاظ سے ہمیں کنسسٹنسی تو نظر آتی ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ-19 کے اثرات جو ہیں وہ کچھ کم ہو رہے ہیں مگر ہیں. میرا خیال یہ کہ یہ بجٹ جو پیش کیا گیا یہ نامناسب بجٹ تھا. نہ تو اس میں کوئی انسینٹو ہے، نہ کوئی ریوائول کی کوشش ہے. ایک اگر آپ اجازت دیں تو بڑا تھکا تھکایا بجٹ ہے. تو اس میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس میں کچھ اضافہ کریں اور اکانومی کو تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، خاص طور پہ جبکہ کووڈ-19 میں ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہو چکی ہے. جی نظامی صاحب. پاشا صاحب، یہ جو بیسیکلی جو آپ کا پروپوزل ہے جو آپ نے پرائم منسٹر کو دیا ہے، اس میں ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اپر اینڈ پہ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں اور جو لوور اینڈ پہ کم کر دیے جائیں. دس از دا بیسک. یہ نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی لیکن خان صاحب نے اس کو فالو نہیں کیا. تو ذرا اس کے خط و خال بتا دیں ذرا کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ ملک کو سامنے پیش کریں کہ کچھ ایسے مراد ہمارے ٹیکس کے نظام میں دیے گئے ہیں جس سے ناجائز فائدہ ایک لحاظ سے امیر طبقے کو ہو رہا ہے. اس چیز کو اگر ہم صاف کرتے ہیں اور نظام میں ایک طرح سے انصاف لے آتے ہیں اور پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اگر میں ٹیکس نظام میں بہتری کی بات کر رہا ہوں، میں ایویژن وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لاز کی بات کر رہا ہوں. لاز میں ترمیم کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ انفیئر ان فیور آف دی ایلیٹ کی طرف ہیں. اور آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دے دوں. دیکھیے ساری دنیا میں جب ٹیکسیشن ہوتا ہے تو پوری آمدنی پہ ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں کافی سالوں سے ہم نے ایک عجیب سا نظام رکھا ہے کہ ٹکڑوں ٹکڑوں سے ٹیکسیشن ہوتی ہے. آپ کی سود میں آمدنی ہے وہ علیحدہ ٹیکس ہو رہی ہے 10% صرف. اب آپ یہ سوچئے کہ 44% ڈپازٹرز پاکستان کے ایسے ہیں جن کا اکاؤنٹ 1 کروڑ سے زیادہ ہے، وہ اپنی سود کی آمدنی پر صرف 10% دے رہے ہیں جبکہ ان کا ٹیکس ریٹ 20 سے 25% ہوگا. تو ہم نے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کیپٹل گینز ہے، آپ کے رینٹل انکم ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو آپ دنیا میں ایک سمپل بیسک لا ہے اور وہ لا ہے لا آف ٹیکسیشن آف کمپریہنسو انکم، ناٹ بلاکس آف انکم. یہ نتیجے میں ہمیں پروگریسیوٹی سسٹم سے کافی حد تک ختم کر دی گئی ہے اور ایسے مراد دیے گئے ہیں جو کہ ناجائز ہیں. انہیں ہٹانا اس وقت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں ٹیکس سے تو اب انڈائریکٹ ٹیکسز ہم لگا نہیں سکتے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں. جی صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو آپ کا نظام ہے پروگریسو ٹیکس سسٹم کو آپ واقعی انکم ٹیکس کے نظام کو پروگریسو بنائیں. اس طرح کے میں نے 10-12 اہم ریفارم پیش کیے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، اور انشاءاللہ اب دیکھیے وہ کس طرح سے اس پہ دیکھتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اگر مناسب سمجھیں تو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن پاشا صاحب آپ کے اکیلے تو نہیں نا اس میں، آپ کے ہم نام تقریباً وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ ڈاکٹر رفیق شیخ ہیں، رزاق داؤد ہیں اس میں دینے والے، حماد اظہر ہیں، حماد اظہر ہیں، اور شاید گورنر اسٹیٹ بینک بھی کسی نہ کسی لیول پہ، سماواد اسد عمر صاحب بھی، اسد عمر صاحب بھی ڈوئی ماریں گے. تو یہ اس کا کوئی یہ جو ان کی بیوروکریسی یا پولیٹیکل بیوروکریسی کی نظر نہیں ہو جائے گا سارا پروپوزل آپ کا؟
دیکھیں میرا فرض یہ ہے، میں ایک پروفیسر ہوں، کچھ عرصے کے لیے میں وزارت سنبھالی ہے 3-4 مرتبہ 90 کے دہائی میں، بہت کم عرصے کے لیے، مگر میں ایک پروفیسر ہوں. میں نے پچھلے 40 سال پاکستان کے پبلک فائنینس اور ٹیکسیشن نظام پہ کام کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے 90 کے دہائی میں ہم اپنے ٹیکس کو ڈی ڈی پی ریشیو کو اپنے ریفارمز کے نتیجے میں 13% جی ڈی پی کا لے جا چکے تھے. مشرف صاحب کے دور میں یہ 10% پہ آ کے گر گیا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں وہ 10% سے بھی بہت کم ہو گیا تھا. جی. اللہ کے فضل سے نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ بڑا اور 12% کے قریب پہنچا ہے. اب پھر سے یہ 10.5 پہ آ گیا ہے. آپ سوچئے کہ 15-16 سال پہلے ہم 13% پہ جا چکے تھے، اس لیے کہ ہم نے مناسب ریفارمز امپلیمنٹ کیے تھے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پھر سے ریفارمز کی طرف جائیں، اور نظام میں جو خامیاں ہیں اور فیلیئرز ہیں اور جو آپ نے کنسیشنز اور ریلیف دیے ہوئے ہیں امیر طبقے کو، ہم جائز طور پر ان کو ہٹانے کی کوشش کریں. نظام میں ایک طرح سے انصاف کا پہلو آنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت 70 سے زیادہ فیصد انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس کا بوجھ زیادہ غریب لوگوں پر پڑتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انکم ٹیکس سے 50% اور پھر باقی انڈائریکٹ ٹیکس سے کھینچ کھانچ کے 50%. لیکن اس وقت سسٹم جو ہے وہ جی میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جی بولیے آپ. یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے یہ بنیادی تھیوری ہے کہ ارتکاز دولت ہوگی تو دولت ویلتھ میں اضافہ ہوگا. جس طرح آپ نے خود ہی اگزامپل دیا ہوا ہے، دیکھیں جو 20% امیر ترین لوگ ہیں ان کی انکم جو ہے وہ لوسٹ جو 20% ہے ان سے 5 گنا زیادہ ہے، اور ان کے ایسٹ جو ہیں 12 گنا زیادہ ہیں غریب لوگوں سے. یہ اتنا بڑا تفاوت ہے. جی. اور دوسرے میرا آپ سے سوال ہے جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے، ایک بڑی بنیادی چیز ہے دیکھنے کی کہ آپ کیا سیو کرتے ہیں، کیا انویسٹ کرتے ہیں اور کیا بچاتے ہیں. تو ایک منیمم سٹینڈرڈ ہے کہ کسی بھی تھرائیونگ اکانومی کے لیے اتنے % ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہونا چاہیے. اس سے تو ہم بہت کم ہیں نیچے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم 13% تک پہنچ چکے تھے 15 سال پہلے. اس کے بعد میں کنسیشنز کا زمانہ آیا. 90s میں بینکوں پر ٹیکس ریٹ تقریباً 60% تھا، آج وہ 30% سے بھی کم ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بینکس جو ہیں بیٹھے بیٹھے گورنمنٹ کے بانڈز خریدتے ہیں جس کے لیے ان کی فائنینسنگ ایس بی پی سے ملتی ہے، اور بیٹھے بیٹھے انکم ہو جاتی ہے ان کی رسک فری. تو یہ کنسیشن اتنا بڑا مشرف صاحب کے دور میں دیا گیا تھا، آپ کو پتا ہوگا کس لیے. اس طرح کے بہت سے کنسیشنز دیے گئے. جی. اب آپ یہ سوچئے کہ 1997 میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس، یہ آپ نے کہا آپ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جو بینکنگ سے جن کا تعلق تھا، سمجھ آ گئی. اور دوسری طرف آپ جی جی بالکل ٹھیک. شوکت عزیز صاحب کی بات ہے. پاشا صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. آپ نے بڑی بات کی ہے کہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ اتنا گمبھیر ہے، اس کو سادہ کرنا ہوگا. 2-3 باتیں اور بھی ذرا آپ سے جانیں گے کہ جو غریبوں کی ویلفیئر کے لیے حکومت کو مزید کیا کرنا چاہیے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب بہت سے اقدامات ہیں، جس طرح پاشا صاحب کے پروپوزل میں یہ بھی ہے کہ آپ ٹیکسیشن کو سمپل کر دیں، کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ لگا دیں، جو ایسٹس ہیں کسی کے پاس جتنے بھی، سی وی ٹی جس کو کہتے ہیں، سی وی ٹی سیدھا آپ کر دیں. مزید کیا کرنے کی نظامی صاحب ضرورت ہے؟ حالات تو بدل گئے نا 2 سال کی نسبت، اب تو کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. جی یہ ایک تو ٹیکسیشن نظام کو سہل ہونا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن نظام میں کرپشن کا مسئلہ ہے کہ جو
FBR میں کرپشن ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جتنا ٹیکس آنا چاہیے وہ اس کی وجہ سے بھی نہیں آتا، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے 2 نمبر کام چلتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ سب سے اہم ہے۔ لیکن پاشا صاحب، میرا آپ سے جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت انفلیشن کچھ کم ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں، فوڈ انفلیشن بھی کم ہوئی ہے، تو جو یہ آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس میں بھی کچھ کمی ہو تو اس سے انسینٹیو تو اور نہیں ہوگا بزنس مین کو اور انویسٹرز کو؟ 1-2% تو کم ہونا، 1% تو ضرور ہونا چاہیے یقیناً۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بات جو میں ٹیکس کے نظام کی کر رہا تھا اس کو جلدی سے مکمل کر لوں۔ ٹھیک ہے، کر لیں آپ۔ دیکھیے 1997 میں 97 کی سال 1997 میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک زرعی شعبے پر ایک انکم ٹیکس لگا تھا، اور اس میں خیال یہ تھا کہ جو بڑے زمیندار ہیں وہی صرف دیں گے، چھوٹے جو آپ کے کاشتکار ہیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ اس وقت ہمارے ایگریکلچرل سینسس کے تحت ہمارے 1% جو کاشتکار یعنی بڑے زمیندار جو ہیں وہ 23% زمین ان کے ہاتھ ہے، 23% فارم ایریا 23% ان کے پاس ہے، 23% 1% کے پاس ہے، اور ان کی آمدنی نیٹ جو ہے سالانہ 860 ارب روپے ہے پورے پاکستان میں۔ اور آپ کو سن کے شاید یہ بات سوچنا پڑے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کل آمدنی 2 ارب ہے، 2 ارب۔ یہ کون سا نظام ہے؟ اتنے امیر لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں ایز اے پروفیسر، میرا ساری زندگی گزری ہے ریسرچ میں، پبلک فائنانس میں، کہ بھائی کچھ ایسی چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں کہ سسٹم میں اس قدر ناانصافی موجود ہے کہ آپ چینی پر تو پورا 17% ٹیکس لے رہے ہیں، اور جو سب سے امیر طبقہ زمیندار کا ہے ان سے آپ 1% بھی نہیں اٹھا سکتے۔ بھائی صاحب، اس کی تو یہ کون سا نظام ہے؟ یہ تو دیکھیں، یہ تو بڑا جی، اس کا تو سوال مزید میں ضمنی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ لوگ تو حکمران بھی ہیں نا، دس از اے گورنمنٹ آف دا فیوڈلز بائی دا فیوڈلز۔ جب تک کہ ویسٹرن انٹرسٹ ختم نہیں ہوگا آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ منصفانہ ہو؟ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارا امیر طبقے کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ ان کے سیلف انلائٹنڈ انٹرسٹ میں اب ہے، جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں، کہ وہ اب ہاتھ بڑھائیں اور اس ملک کو سپورٹ کریں اور اب کے ٹیکسز کو مناسب نظام لا کر ادا کریں۔ آخر پاکستان کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے، لوگ امیر ہوئے ہیں ہمارے ملک سے، تو بھائی وقت آ گیا ہے کہ انٹرسٹ انکم پہ آپ مشکل سے 10% دے رہے ہیں سود پر، یہ کون سا نظام ہے؟ جی، تو اس لیے میری گزارش ہے، اور آپ کا دوسرے سوال پہ میں آ جاتا ہوں جو آپ نے شاید افراط ریٹ کے بارے میں بات کی ہے، سے متعلق پوچھا۔ اللہ کا جی، میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو کور انفلیشن ریٹ ہے وہ اور کم ہے، 5.5% کے لگ بھگ ہے، اور پچھلے 50 سال سے کم از کم میں بھی جب بورڈ کا ممبر تھا اسٹیٹ بینک کا، تو ہم کور انفلیشن کی بیسس پر ہم اپنی پالیسی ریٹ کو، انٹرسٹ ریٹ کو سیٹ کرتے۔ کور انفلیشن سے آپ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اور باہر کے جو تیل بجلی وغیرہ کی قیمتیں ان کو ہٹا دیتے ہیں، تو اب صرف 5.5% ہے۔ تو گنجائش یقیناً ہے کہ پالیسی ریٹ میں کچھ کمی کی جائے، مگر ایک بات کی میں تعریف ضرور کروں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ کووڈ کے بعد انہوں نے مختلف ری فائنینسنگ سکیمز، روزگار سکیم اور اس طرح کے فائنینسنگ پیکیجز لے آئے ہیں۔ دے ہیو بین فار مور ایکٹیو دین دا منسٹری آف فائنانس۔
انہوں نے بہت کوشش کی ہے پیسہ لوگوں کو دیں تاکہ بے روزگاری کم ہو، اور ہمیں اس بات کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب انٹرسٹ ریٹ 4%، 5% پہ لے آئے ہیں ری فائنینسنگ میں، روزگار اسکیم میں، اور کچھ کیسز میں تو ری پیمنٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی بلیو ہیز ڈن اے گڈ جاب آفٹر کووڈ-19. جی اچھا پاشا صاحب، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ جو رواں سال ہے اس میں پاکستان کا جی ڈی پی نیگیٹو سے پازیٹیو میں آ جائے گا، اور اباؤٹ 2% جو ہے اس میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. یہ جو اس وقت انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو حکومت کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ کووڈ کا آپ ذکر بار بار کر رہے ہیں، پوری دنیا کی اکانومی کووڈ کے باعث کولیپس ہو چکی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم بہت خوش قسمت ہیں، اور ہماری حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اللہ کے فضل سے کووڈ-19 جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے، فلیٹن آؤٹ ہو گیا کرو پاکستان کا. اور آپ 2-3 انڈیکیٹرز دیکھیں جو پازیٹیو ہیں. کل ہی خبر آئی ہے کہ صنعتی پیداوار میں پچھلے سال کے لگ بھگ جولائی کے مہینے میں 5% اضافہ ہے. یہ پہلی دفعہ اضافہ ہے، اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ریکوری شروع ہو چکی ہے. یہ بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. دوسری طرف جولائی کے مہینے میں ایکسپورٹس میں بہت اضافہ ہوا، مگر اگست کے مہینے میں جا کے وہ کافی گر گئے، تو وہاں پکچر واضح نہیں ہے. البتہ ریمیٹنسز 2 مہینے سے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے اور خواہش ہے کہ یہ اسی طرح رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزوں پہ ہوگا یہ اثر کیا ہوگا کہ 2% ہم حاصل کر پائیں گے یا نہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا زرعی پیداوار ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 20 سال کے بعد ہم آٹے میں خود کفیل نہیں رہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور تقریباً 15 لاکھ ٹن امپورٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ یہ خریف سیزن میں اگر لوکسٹ اٹیک جاری رہتا ہے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں. یقیناً کنسٹرکشن سیکٹر پہ جو رجحان ہے وہ مناسب ہے، سیمنٹ کی سیل میں اضافہ ہوا ہے، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سسٹین رہتا ہے یا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو اللہ کے فضل سے شرح نمو پازیٹیو تو ہوگا، پلس ہوگا، مگر اس وقت کہنا کہ یہ 2 ہوگا یا 1 ہوگا یا 3 ہوگا یہ بڑا مشکل ہے اس وقت کہنا. بس ہماری دعا ہے کہ حالات حد سے زیادہ خراب نہ رہیں، لوگوں کی بے روزگاری میں کمی آئے، اور انشاءاللہ افراط زر بھی کم ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن اتنی مجھے سمجھ ہے کہ اگر شرعی نمو 2% بھی بڑھے تو وہ ہمارے آبادی میں اضافے سے پھر بھی وہ کم ہوگی. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دیکھا جائے تو غربت میں تو پھر بھی اضافہ ہوگا. جی آپ کی بات مناسب ہے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ساری دنیا بھر میں جس طرح بھی آپ نے کہا تھا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ امریکہ میں جیسے ملک میں، دنیا کا طاقتور ملک، ان کا جو انمپلائمنٹ کا لیول ہے وہ 10% سے زیادہ جا چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے اگر آپ تو 19 کے سال میں 1.9%، FATF یہ سال جو ابھی ختم ہوا ہے منفی آپ کا 0.4% رہا، اور اگر اس سال حالات کچھ بہتر رہے تو 2% شاید ہو جائے. تو یہ 3 سال میں ہر سال آپ کا جو شرح نمو کا اضافہ ہے وہ بہت کم رہا ہے، اور ہر سال پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.4% کے لگ بھگ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں انمپلائمنٹ کا لیول جو ہے وہ 2 گنا ہو چکا ہے. 7% تھا کرونا سے پہلے، اب وہ 14% ہو چکا ہے. جی یہ تو بہت اور خوفناک خطرہ فگر یہ ہے ہے کہ اگر 2%، یہ تو بڑا خوفناک فگر کیا ہے. کریں جو ہے ریالٹی.
جی اچھا میں کیا بتاؤں آپ کو، ہم اتنے پریشان. اور دوسرا یہ کہ ایک وقت پہ بے روزگار اضافہ اور افراط زر میں ایک وقت تک تو اضافہ ہوتا رہا ہے. یہ دو چیزیں ایک وقت ہو جسے ہم اسٹیگفلیشن کہتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں بے روزگاری کے اور افراط زر کی وجہ سے آپ کے غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ کے وقت کا بہت آپ گفتگو کر رہے تھے. نظامی صاحب درمِ سخنے کھینچا کر کے ہنگامے کے بعد جیسے بھی ہوا، اب جو ڈیزائرڈ لیجسلیشن تھی وہ تقریباً ہو چکی ہے. پاکستان نے اب اپنا جو کیس ہے وہ پٹ کرنا ہے، نیکسٹ میٹنگ میں جانا ہے. لیکن یہ جو فیٹ اف کی گرے لسٹ سے نکلنا ہے، اس میں موسٹ امپورٹنٹ نظامی صاحب یہ بھی ہے کہ ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ آپ کے ماؤتھس ہونے چاہیے جو آپ کے حق میں بولیں. قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور ڈپلومیسی کو لے کے اب کیا کرنا ہوگا یا کتنا کچھ کر چکے ہیں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے نظامی صاحب ہم کچھ ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے، وہ بھی کریں گے، لیکن جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی ہے کہ اپوزیشن نے وہی کیا اور پاکستان کے مفاد میں اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے تھا. نیب کے جو معاملات ہیں وہ ایک بلیک میلنگ ٹول کے، بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کیے جاتے رہے ہیں، اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ اربوں ڈالرز میں پاکستان سے ہر سال ہوتی ہے. یہ اب کیا یہ سارے قوانین آنے کے بعد منی لانڈرنگ رک جائے گی؟ اور جو آپ کی یار خان صاحب کی تو اپوزیشن کو تو متون کرتے رہتے ہیں، پھر وہ کوآپریشن بھی مانگتے ہیں، تو اپوزیشن کیوں ان کے ساتھ تعاون کرے گی؟ یہ بنیادی بات. آپ کو دیوار کا لگائیں، ان کے اوپر کیسز بنائیں جھوٹے سچے، پھر کہیں جی آپ تعاون بھی کریں. اور ایف اے ٹی ایف میں بھی ایسی چیزیں رکھیں جس طرح رضا ربانی صاحب نے کہا ہے، جو اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوتا، جو کہ میں نواز شریف نے خود کی ہیں. اینٹی ٹیرر اس وقت ٹیررزم تھا نا، جو آج ایف اے ٹی ایف ہے وہ دوسری شکل میں اینٹی ٹیررزم پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس تھا وہ اس وقت. تو وہی آپ اپوزیشن والے جو ہیں ان کو اگر وہ کوئی نیب کے اوپر کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہے کوئی، اس میں کیا بری بات ہے؟ نہیں تو نظامی صاحب یہ جو قوانین ہیں، قوانین کا اپوزیشن کے خلاف استعمال، آج آپ نے لکھا بھی ہوا ہے، بھٹو صاحب کے بھی ایک وہ بھی حوالہ دیا ہوا ہے، پاکستان ڈیفنس آرڈیننس یا ڈیفنس ایکٹ، کچھ ڈیفنس آف پاکستان رول، ڈیفنس آف پاکستان رول، مطلب وہ اس وقت استعمال کرتے تھے، وہ یہ نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. یہ آ جا کے تو گلے تو ان سب کے پڑے ہیں نا اگر کوئی مس یوز کرتا ہے. ہاں لیکن دیکھیں کہ تاریخ سے کسی نے سبق نہیں سیکھا، اور مجھے افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ خان صاحب بھی اسی راستے میں جا رہے ہیں، دباؤ دباؤ دباؤ. آج جو نیب کے آتاب میں ہیں یہ سارے نواز شریف صاحب یہ انہی کا بنایا ہوا ہے. وہ پھر کہتے ہیں جی ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، آج بھی انہوں نے کہا. جی بالکل ایسے. اچھا نظامی صاحب سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ گھر ہم نے سم ہاؤ سیدھا کر لیا، جو کمپلائنس لسٹ تھی اس میں 27 پوائنٹس تھے، پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ ان پہ منو عمل کیا جائے. سر ڈپلومیسی کا کھیل کتنا بچتا ہے؟ دیکھیں ڈپلومیسی کا کیس مجھے آج ایسی تھوڑی سی مجھے ستم ظریفی لگی کہ ڈپلومیسی بھی ڈپلومیٹک لیول پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیٹ ایف ہو جائے یا یہ ٹیررزم کے اور لاز ہیں، پاکستان کی آئسولیشن ہے، افغانستان کا معاملہ پڑا ہو. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلاول بھٹو پر برس رہے تھے کہ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے بات کرنے کا. کیا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے؟ پارلیمنٹری لیڈر ہے سر اپنی جماعت کے. تو وہ اور یہ ایک زمانے میں قریشی صاحب، اب میں نام نہیں لیتا سب کے، قریشی صاحب اور لوگ جو ہیں یہ جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے. بلاول ہو یا بلاول تو بچہ تھا اس وقت، اور جو بے نظیر کے ساتھ ہوتے تھے جب. آج وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کو بڑا اعتراض ہے، تکلیف. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا فارن منسٹر ہے اس کو تو پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے، نہ بولنا چاہیے. خارجہ حکمت عملی جی ایک فل ٹائم کام ہے، چاہے وہ ماضی کے جتنے بھی دیکھ لیں آپ. جناب صاحب ایک سوال ہے، حکومت کا یہ نیریٹو ہے کہ فیٹ ایف کی گرے لسٹ سے ہم نکل جائیں گے تو بھارت کا نیریٹو بھی ناکام ہو جائے گا.
بھارت نے یہ نیریٹو کس کے ذریعے بنایا ہے؟ ڈپلومیسی کے ذریعے؟ بڑی محنت کرنی پڑے گی. نہیں میرا سوال ہے دیکھیں نا وہ ہمیں بھارت کا یہ نیریٹو ڈپلومیسی سے بنا نا. اس کا نیریٹو یہ ہے نا کہ ساری دہشت گردی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے پرسیپشن کو. وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ اپوزیشن کو گالم گلوچ کرتے رہیں اور اپنا کام نہ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل کو اجازت دیجیے.